रब इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ठीक है ना, वो है इबादत का तीसरा चैप्टर, फ़लसफ़ा सौम। ठीक हो गया ना। हम सारी की सारी ईमानियात पे बात कर चुके हैं, इबादत में हम नमाज पे भी बात कर चुके हैं, रोज़े पे भी बात कर चुके हैं, रोज़ा कह रहा हूँ, हम ज़कात पे बात कर चुके हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं वो रोज़ा है, सौम। ठीक हो गया ना। फ़लसफ़े का मीनिंग आपको मैंने समझा दिया था। हम इसकी ज़रा डिटेल से अब स्टेप बाय स्टेप रीडिंग करते हैं और देखते हैं इसमें हमें क्या फ़लसफ़ा मिलता है। ठीक हो गया जी। तो हम स्टार्ट करते हैं आगे से। जो लफ्ज़ फ़लसफ़ा है, इसका मतलब होता है कोई भी सोच। करेक्टेड, हाँ जी। अब चलते हैं आगे। कोई भी सोच। और सौम जो है ना, वो अरबी का लफ्ज़ है, ठीक है, जिसका मतलब होता है रोज़ा। इसके और भी मतलब होता है बच के रहना। ठीक हो गया ना। तो सौम जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है रोज़े को भी कहते हैं। ठीक हो गया ना, बच के रहना, रुक जाना। रोज़े का मफ़हूम, कुरान मजीद में रोज़े को सौम कहा गया है। सौम का माना रुक जाना, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने से और दूसरी जायज़ ख्वाहिशात से अपने आप को अल्लाह ताला की रज़ा के लिए रोके रखना रोज़ा कहलाता है। रोज़े की फ़र्ज़ियत और अहमियत, फ़र्ज़ियत का जो लफ्ज़ आता है ना, तो उसका मतलब होता है कि फ़र्ज़ कहाँ पे है। ठीक है ना, कहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा है, तो हम ये कहाँ पे ढूंढेंगे जाके, कुरान में, क्योंकि फ़र्ज़ करना किसका काम है, अल्लाह ताला का। और अल्लाह ताला कहाँ पे फ़र्ज़ करता है, कुरान में। तो जब भी फ़र्ज़ियत का हुक्म आएगा, आपने कुरानी हदीस कुरानी आयत लिखनी है। जब भी कहीं पे पूछा जाता है हज की फ़र्ज़ियत बताएं, तो आपने कुरान की आयत लिखनी है। रोज़े की फ़र्ज़ियत, कुरान की आयत। नमाज की फ़र्ज़ियत कहाँ पे है, कुरान में। हदीस ने लिखनी फ़र्ज़ियत में। अहमियत में, फजीलत में हदीस लिख सकते हो, फ़र्ज़ियत में सिर्फ आयत आएगी। रोज़ा इस्लाम का अहम रुकन है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ फरमाए हैं। इरशाद बारी ताला है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े रखना फ़र्ज़ किया गया है जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम नाफरमानी से बच जाओ। ठीक है। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम जो है वो डर जाओ और तकवा इख्तियार कर लो। ठीक हो गया जी। इससे बिल्कुल अगली आयत है जिसमें रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के नाम भी आए हुए हैं। शहर रमज़ानुल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। ठीक है ना। रमज़ान का है महीना जिसमें नाज़िल किया गया कुरान। हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है मुत्तकी लोगों के लिए। ठीक हो गया ना। तुम में से जो कोई भी इस महीने को पाए तो उसे चाहिए कि इसके रोजे रखे। सूरह बकरा आयत नंबर 184 भी आपने साथ कर लेनी है। वो भी स्पेसिफिकली रमज़ान के रोज़ों के बारे में। ये आयत जो है ना, वो रमज़ान के रोज़ों के बारे में नहीं है। बहुत कम लोगों को इसका आइडिया। ठीक हो गया ना। तो आप जो है ना, इससे अगली आयत भी आपने करनी, शहर रमज़ान वाली। ठीक हो गया ना, वो लाजमी आपने कर लेनी है इसके साथ ये वाली जो आयत है। अच्छा जी, अहादीस मुबारक में भी रमज़ान शरीफ के रोज़ों की बहुत फजीलत आई। देखा, फर्जियत के लिए कुरान की आयत है, ये फर्जियत है। ठीक है। और ये फजीलत है, उसकी अहमियत, फजीलत, उसका सवाब क्या है। जिस किसी ने रमज़ान के रोज़े ईमान और एहतसाब, एहतसाब कहते हैं कि मुझे जवाब देना पड़ेगा, जवाब का डर। ठीक हो गया ना। बुराई से इज्तनाब की नीयत से रखे, इसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। कुरान मजीद में बात वाज़ेह अंदाज में बयान की गई है कि रोज़े पिछली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किए गए थे। ठीक हो गया ना, पिछली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे। ये आयत, ये पिछली उम्मतों के बारे में। अब भी मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोग रोज़े रखते हैं, अगरचे इन रोज़ों की नौइयत यानी इकसाम, और इसका मतलब तरीका भी हो सकता है, और वक्त मुसलमानों के रोज़ों से मुख्तलिफ है। रोज़े के अहकाम व मसाइल, रमज़ान मुबारक के रोज़े हर आकिल यानी अक्ल वाला बालिग, अडल्ट एज होती है, सेहतमंद और मुकीम मुसलमान। मुकीम का मतलब है कि वो किसी जगह पर उसकी रेजिडेंस हो। ठीक हो गया ना, सॉरी। अच्छा जी, वहां पर वो बंदा रहता हो। ठीक हो गया ना। वहां पर वो बंदा रहता लाजमी हो। ठीक हो गया ना। मुकीम मुसलमान पर फर्ज है। ठीक है ना। मतलब अगर आप लाहौर में रहते हो, ठीक है ना, तो आप सफर कर कर कहीं और फैसलाबाद जा रहे हो, कि कराची जा रहे हो, सियालकोट जा रहे हो, किसी और शहर में जा रहे हो, तो वहाँ पे आप पे रोजे फर्ज नहीं होंगे। सफर में रोजे जो है वो नहीं फर्ज होते। ठीक है। सफर में रोजा छोड़ देना चाहिए, और जब वापस आओ अपने घर में, तब आप पे रोजे दोबारा फर्ज होते हैं। वहाँ पे आपने दोबारा गिनती पूरी करनी होती है। सफर में रोजा नहीं रखा जाता। ठीक हो गया जी।
اگر کوئی مریض یا مسافر ہونے کی وجہ سے رمضان کے روزے چھوڑ دے تو بعد میں اس روزے کی قضا کرے گا۔ جو مسلمان اتنا بیمار ہو کہ اس کے کبھی بھی تندرست ہونے کی امید نہ ہو تو وہ ہر روزے کا فدیہ دے گا، ٹھیک ہو گیا نا۔ اور روزے کا فدیہ کیا ہوتا ہے؟ ایک مسکین کو 2 وقت یعنی صبح شام کا کھانا کھلانا۔ یعنی مسلمان اگر بہت زیادہ بیمار ہے، ٹھیک ہے نا، کہ روزے رکھ ہی نہیں سکتا، تندرست ہو ہی نہیں سکتا، یعنی کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے، بی پی کا پیشنٹ ہے، شوگر کا پیشنٹ ہے، جو ہے نا اسی طریقے سے کولیسٹرول کے پیشنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تندرست نہیں ہوتے، ان کی کینسر کے پیشنٹس ہوتے ہیں، ان کی جو مسئلے ہوتے ہیں وہ بگڑتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ جب رمضان کے روزے آتے ہیں تو یہ ہر روزے میں فدیہ دیتے ہیں۔ 30 روزے ہیں تو 30 لوگوں کو یہ صبح شام کھانا کھلاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر رمضان کا روزہ توڑ دے، اب دیکھو یہ فدیہ جو ہے نا، جب کوئی بندہ جو ہے وہ نہیں دے سکتا، آپ کو بندہ سوال کرے گا جی کہ میں فدیہ نہیں دے سکتا، میں غریب ہوں، سر اسلامی حکومت کا فرض بنتا ہے کہ اسلامی حکومت اس بندے کی جگہ سے فدیہ دے گی۔ کیوں؟ وہ بندہ ٹیکس ادا کرتا ہے، وہ بندہ اسلامی حکومت کو پیسے دیتا ہے۔ جب ٹیکس ادا کیے جاتے ہیں تو حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ آپ کو ہر مشکل گھڑی میں آپ کا ساتھ دے، چاہے وہ دینی ہو دنیاوی ہو، حکومت نے آپ کا ساتھ دینا ہے۔ تو اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ اگر آپ فدیہ نہیں دے پا رہے تو آپ کی جگہ پہ فدیہ دے۔ اسلامی حکومت دیتی تھی، آج کی نہیں دیتی اور بات ہے، لیکن حکومت کا کام ہے کہ آپ کی جگہ فدیہ دے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر رمضان کا روزہ توڑ دے تو اس پر کفارہ، قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ کفارے پر میں اس پر مسلسل 60 روزے رکھنا اور قضا کے طور پر مزید ایک روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ رمضان کے روزے چھوڑنے پر سر مسلسل 60 روزے کی فضیلت جو ہے نا وہ کفارہ ہے۔ اگر درمیان میں ایک بھی روزہ رہ گیا تو از سر نو دوبارہ سے روزے رکھنا لازم ہوگا۔ اگر اس کی قدرت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو فدیہ دے، یعنی صبح شام کا کھانا کھلائے۔ ایک مسکین کو 60 دن صدقہ فطر کے برابر غلہ دیتا رہے، ٹھیک ہو گیا نا، یا ایک ہی دن 60 مسکینوں میں سے ہر ایک کو صدقہ فطر کی مقدار دے دے، دونوں طرح جائز ہے۔ یہ صدقہ فطر کی مقدار غلہ یا قیمت دینے کی بجائے 60 مسکینوں کو ایک دن صبح شام یا ایک مسکین کو 60 دن صبح شام کھانا کھلا دے۔ اس کا مطلب ہے کہ اصل میں ہوتا ہی ہے کہ 60 دن آپ نے روزے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 60 دن روزے نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہو گیا نا، تو آپ نے صدقہ فطر دینا۔ صدقہ فطر ایک ایسی اماؤنٹ ہوتی ہے، اسپیسیفک اماؤنٹ، جو ہر سال بڑی عید سے پہلے آپ نے جو ہے نا وہ قربانی سے پہلے دینی ہوتی ہے۔ بڑی عید اور چھوٹی عید سے پہلے، نماز کی طرف جانے سے پہلے آپ نے اپنے سر گھر والوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو چاہے آپ جو ہے نا وہ 60 مسکینوں کو صدقہ فطر دے دو، چاہے ایک مسکین کو جو ہے وہ آپ جو ہے نا وہ 60 لوگوں کے جتنا صدقہ فطر دے دو، چاہے آپ ایک مسکین کو 60 دن کھانا کھلا دو، چاہے آپ 60 لوگوں کو ایک دن کھانا کھلا دو۔ سمجھ آ رہی نا بات؟ 60 روزے، 60 لوگوں کو صدقہ فطر، ایک بندے کو 60 لوگوں کا صدقہ فطر، 60 بندوں کو ایک ایک بندے کا صدقہ فطر، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے اگر پیسے نہیں دے سکتے تو 60 بندوں کو ایک دن کھانا کھلا دو، یا ایک بندے کو 60 دن کھانا پینا کھلا دو۔ سمجھ لگی بات؟ تو یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا وہ اس کا کفارہ ہے، ٹھیک ہو گیا نا، یہ آپ نے یاد رکھنا۔ روزے کی 3 قسمیں ہیں: فرض معین، فرض غیر معین اور نفلی روزہ۔ فرض معین جو روزہ لازم اور اس کو ادا کرنے کا وقت بھی متعین ہو، جیسے رمضان کا روزہ اور نظر معین کا روزہ، ٹھیک ہے جی۔ جو روزہ لازم، غیر معین جو روزہ لازم ہو، اس کو ادا کرنے کا وقت متعین نہ ہو، جیسے کفارے کا روزہ، قضا کا روزہ، نظر غیر معین کا روزہ۔ نفلی روزہ 9 ذوالحجہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ، 9 محرم کا روزہ، معراج کا روزہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں کیونکہ اس دن جو ہے نا وہ میں پیدا ہوا اور مجھے پہلی وحی نازل کی گئی، اور انہی دنوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پورے ہفتے کے اعمال جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں میرا روزہ بھی جائے، ٹھیک ہے۔ 9 محرم کا روزہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طریقے سے جو ہے نا نبی علیہ السلام روزے رکھے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے حدیث ہے جو شخص جو ہے نا وہ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ نفلی روزے ہیں۔ رمضان المبارک کے مسنون اعمال، مسنون سنت اعمال۔ اسلامی مہینوں میں فضیلت والا مہینہ رمضان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں نیکیوں کے ثواب 70 گنا تک بڑھا دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ رمضان المبارک انتہائی فضیلت والا مہینہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ہماری ماں رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں ليلۃ القدر کو پا لوں، ليلۃ القدر کیا ہے؟ یہ جو ہے نا ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں، تو اس میں کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کیجیے۔ سر نبی علیہ السلام کی بہت فیوریٹ دعا تھی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ تم معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے تو مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ تم معاف کروانے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے، میں معافی مانگتا ہوں۔
رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد تراویح ادا کی جاتی ہے، جس میں مکمل قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ تراویح کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں، رات کو ٹھہرنا یا عبادت کرنا، ٹھیک ہو گیا نا۔ قرآن مجید اور رمضان المبارک کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اس مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ رمضان المبارک قرآن مجید کی تلاوت کرنا مصنون عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کا کثرت سے اہتمام فرماتے اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے ہیں۔ دور فرمانے کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام تک جتنی جو آیات نازل ہو چکی ہوتی تھی، جبرائیل آتے تھے، وہ سارے کا سارا قرآن جتنا نازل ہو چکا تھا وہ دوبارہ جو ہے نا وہ سنتے تھے ان سے، اور نبی علیہ السلام سناتے تھے۔ اسی طریقے سے حفاظ کرام بھی دورہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو لوگ حفظ کر چکے ہوتے ہیں وہ ہر رمضان میں قرآن کا دورہ کرتے ہیں۔ دو فاز بیٹھ جاتے ہیں، ایک بندہ سنا رہا ہوتا ہے، ایک بندہ سن رہا ہوتا ہے، پورا قرآن وہ سناتے ہیں اور دوسرا سنتا ہے، پھر دوسرا سناتا ہے، پہلا سنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو کہتے ہیں قرآن کا دورہ کرنا۔ آخری رمضان مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے دور فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو پورا سال ہی رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت فرماتے تھے، لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرہ 10 دن، آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن، اس کا مطلب ہے 21 سے 30 رمضان تک آپ غیر عبادت کا غیر معمولی ایکسٹرا آرڈنری اہتمام فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جانے کی تلقین فرماتے تھے، سر حکم نہیں دیتے تھے۔ ہمارے بڑوں کی طرح نہیں، اٹھو نماز پڑھو، اٹھو کام کرو، اٹھو قرآن پڑھو، تلقین فرماتے تھے۔ رمضان مبارک کے آخری 10 دن مسجد میں اعتکاف کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ان دنوں میں شب قدر، لیلۃ القدر ایسی رات ہے جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے، آڈ نائٹس، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان 5 میں سے کوئی بھی ایک رات ہے جو شب قدر کی رات ہے، اور جو بندہ اس رات میں عبادت کرتا ہے اسے 1000 راتوں کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، وہ بھی رمضان کی روزہ پلس، ٹھیک ہو گیا نا۔ سر ڈھونڈنا آپ کا کام ہے، 5 راتیں ہیں سال میں، 5 راتیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی 27ویں رات ہے، اور سر چھاڑ دو، کون سی حدیث میں لکھا 27ویں ہے؟ کوئی حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ ان 5 میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے، اور ہر رمضان چینج ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، اگر آپ نے 5 میں عبادت کی ہے تو گارنٹی ہے کہ آپ کو لیلۃ القدر مل گئی ہے، ٹھیک ہو گیا نا، اور آپ کو نا مال کا ثواب مل گیا ہوا ہے، یشی کریں۔ شب قدر رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، بہت ہی خیر و برکت والی رات ہے۔ قرآن مجید میں شب قدر کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا۔ میں 1000 راتیں کہہ رہا تھا، 1000 مہینے سے بہتر قرار دیا گیا۔ شاد باری تعالیٰ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رمضان مبارک مکمل ہونے پر عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ چیز کیا ہوتی ہے کہ صدقہ فطر، یہ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے صدقہ فطر ادا کرنے کی، کہ آپ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ وہ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ اپنی خوشیوں میں ان لوگوں کو بھی شریک کریں جو معاشرے کا ایک کمزور حصہ ہے، جو لوگ ان خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہو گیا نا، غریب غربا لوگ جو ان خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتے، تو آپ اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسے جو ہیں وہ اپنے گھر والوں کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں تک پہنچاتے ہیں جن لوگوں کے پاس عید کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ ان کو تو یہ مسئلہ لگا ہوا ہے کہ بھائی آج چھٹی ہو جانی ہے، آج ہم نے دیہڑی پہ جانا ہے، آج ہمیں کام کو نہیں ملنا، تو آج کما کے کہاں سے لانا، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو آپ نے یہ پیسے ان کو ڈونیٹ کرنے ہوتے ہیں اور ٹائملی کرنے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کیا حرکت کرتے ہیں، صدقہ فطر دینا ہے، وہ جی آج دے دیں گے، کل دے دیں گے، 21ویں رات سے جو ہے نا وہ مولانا صاحب اعلان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی آپ جی صدقہ فطر دے دیں، صدقہ فطر دے دیں۔ لوگ اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں، 21ویں بھی نہیں، 22ویں بھی نہیں، 23ویں بھی نہیں، گزارتے گزارتے 30ویں رات تک صدقہ فطر نہیں دیتے۔ عید والے دن بھی صدقہ فطر نہیں دیتے، عید والے دن نماز سے نکلتے نکلتے پکڑا آتے ہیں۔ سر یہ کیا حرکت ہے؟ صدقہ فطر کا فلسفہ یہ ہے کہ وہ بندہ خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ عید والے دن پیسے دے کے آپ کون سا احسان کر رہے ہیں اس بندے پہ، ٹھیک ہے نا۔ آپ 4-5 دن پہلے پیسے دیں تاکہ وہ بندہ کو انتظام کرے اپنا، عید والے دن جا کے لو پڑھو جی 5 صدقہ فطر، مہربانی سارا آپ نے احسان کر دیا میرے پہ، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو آپ نے ٹائم پہ دینا ہوتا ہے، عید سے 1-2 دن پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ہوتا ہے۔ ہو جاتا ہے صدقہ فطر، لیکن غلط بات ہے نا، آپ جو ہے نا اس کی ریزن سے، اس کی جو ہے وہ فلسفے سے خراب کریں سارے معاملے کو، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو اس لیے ہر صاحب نصاب مسلمان پر اپنے اور اپنے نابالغ بچوں کا صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ یعنی ہمارے گھر جو ابا جی ہیں وہ ہمارے 3 بہن بھائی اور جو ہے ہماری والدہ کی طرف سے 5 لوگوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں گے۔ صدقہ فطر رمضان کی تکمیل کا شکرانہ ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہو آپ، اس کی وجہ سے نادار لوگ بھی اتنی خوشیوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔
عملی زندگی میں روزے کے اثرات: روزہ رکھنے سے انسان میں تقوی یعنی اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اور یہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے اور نیکی کی طرف راغب کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ گناہوں کے مقابلے میں ڈھال ہے۔ رمضان المبارک صلح کا مہینہ ہے، اس میں جھگڑوں سے بچنے کا بھی خاص حکم دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر کوئی شخص تم میں سے لڑائی کرنا چاہے تو اسے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ بھائی میں روزہ رکھا، میں لڑنے والا نہیں، میرا موڈ نہیں ہے لڑنے کا، ٹھیک ہے نا، تو میں روزے سے ہوں، میں لڑائی نہیں کروں گا۔ اس پاکیزہ مہینے میں جب امیر اور غریب، آقا اور غلام، حاکم اور محکوم مسلسل ایک ماہ تک روزے رکھتے ہیں تو ان میں برابری اور مساوات کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ایک ہی وقت میں سحر اور افطار سے معاشرے میں ہم آہنگی، برابری پیدا ہوتی ہے، اور اب غریب و امیر کا فرق مٹنے لگتا ہے۔ روزہ دار جب سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے تو افطاری کے وقت اسے سادہ سے سادہ چیز بھی انتہائی لذیذ محسوس ہوتی ہے۔ اس سے روزے دار میں سادگی اور قناعت کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ روزہ رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور انسان کی صحت بھی درست رہتی ہے۔ سر ایک بندہ ہے دنیا میں، اس کا نام مجھے بھول گیا، اس نے نا کینسر کا علاج ڈھونڈا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس نے کینسر کا پتہ کہ علاج ڈھونڈا ہے کہ آپ 3 دن تک مسلسل فاسٹ کریں، روزے رکھیں، صبح سے شام تک بھوکے رہنا آپ نے۔ اور انہوں نے اس چیز کو نوٹس کیا کہ سارا دن بھوکے رہنے سے جو ہے نا، وہ 30 دن تک مسلسل ایکٹیویٹی کرنے سے آپ کے اندر کینسر پروڈیوسنگ کیپیبلٹیز جو ہوتی ہیں وہ آلموسٹ زیرو سے ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں، ختم ہونے والی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو آپ یہ کام کریں۔ ہمارے اندر بیٹی نہیں چیزیں رکھی گی، ہمیں احساس نہیں ہے بس، کیونکہ ہمیں زبردستی کام کروائے جاتے ہیں، ہمیں کبھی سمجھایا نہیں جاتا ان چیزوں کے بارے میں۔ سمجھایا گیا ہو تو سر کیا ہی بات نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ جو ہے نا، امیر اور غریب کا فرق مٹنے لگتا ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ یہ تب مٹنے لگتا ہے کہ جب آپ لوگ جو ہے نا وہ افطاریوں کے بعد ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو پھر آپ جب شیئر کرتے ہیں نا کہ میں نے کیا کھایا اور میں نے کیا کھایا، غریب بندے نے وہی روٹی سالن کھایا ہوتا ہے، آپ لوگ پکوڑے سموسے چپس کھا کے تو ان کو چھڑا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے پکوڑے سموسے چپس کھائے ہیں۔ کون سا امیر اور غریب کا فرق مٹا رہے ہیں بھائی آپ، ٹھیک ہو گیا نا۔ سحر و افطار کر کے آپ لوگ بیٹھ کھیلنے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ غریب لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار کل کا روزہ جو ہے، شہری کیا کرنی، افطاری کیا کرنی ہے، کوئی پوچھنا نہیں کسی سے، کوئی بتانا نہیں کسی کو، کوئی حال چال نہیں پوچھنا، ٹھیک ہے نا، کوئی غم گساری نہیں، کوئی یونٹی نہیں، سب فراڈ، ٹھیک ہے نا۔ یہ امیر اور غریب کا فرق تب مٹتا ہے جب آپ روزے کے فلسفے کو جانتے ہیں، اس کی ریزن کو جانتے ہیں اور اس کے مطابق روزے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور روزے کے ٹائم پہ بھی اور اس سے علیحدگی کے ٹائم پہ بھی آپ جو ہے نا اس کے فلسفے کو برقرار رکھتے ہوئے لوگوں سے کنیکٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ملتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، پھر یہ فرق مٹتا ہے۔ ایسے نہیں مٹ جاتا فرق کہ جی اللہ تعالیٰ ریز کر دیا، پکڑو ریزر سے بھی ریز ہو گیا۔ مقررہ وقت پر، مقررہ وقت جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے، سحر و افطار کا اہتمام کرنے سے روزہ دار کو وقت کی پابندی کا پابند بناتا ہے، پنکچوئل بناتا ہے۔ آپ نے فائدے گنتے جانا ہے۔ وقت کے بارے میں یہ احتیاط ہماری زندگی میں نظم و ضبط یعنی ڈسپلن پیدا کرتا ہے۔ ایک ماہ کی یہ مشق روزے دار کو اس بات کا عادی بنا دیتی کہ وہ اپنی بقیہ زندگی کے امور بھی وقت پر انجام دے۔ ساری دنیا کے طبیب یعنی ڈاکٹرز، ڈاکٹر کو اردو میں طبیب کہتے ہیں، اس بات میں متفق ہے کہ معدے کا ہر وقت بھرا رہنا بہت سی بیماریوں کو جنم دیتا ہے۔ جس طرح ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سارا دن کچھ نہ کچھ چری جاؤ، کھائی جاؤ، کھائی جاؤ بس۔ روزے میں جب انسان کا معدہ خالی ہوتا ہے، انسان کئی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ کئی طرح قسم کے بیکٹیریا، وائرسز ہوتے ہیں جو ہمارے اندر موجود خوراک سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں اور وہ مضبوط ہوتے ہیں۔ جب معدہ ہر ٹائم خالی رہتا ہے تو ان کے سروائیول کے لیے خوراک نہیں ہوتی۔ انسان تو 7 دن سروائیو کر جاتا ہے خوراک کے بغیر، لیکن وہ وائرسز ایک دن نہیں کر سکتے۔ تو اب ایک دن بھوکا رہتے ہیں تو یہ اندر آپ کے جو کینسر پروڈیوسنگ سیلز ہوتے ہیں اور بیماری پروڈیوسنگ سیلز جو ہوتے ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے بھوکا رہنا بھی سیکھیں میرے بھائی۔ جسم کے اعضاء میں قوت مدافعت یعنی برداشت اور مقابلے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ انسانی جسم فاضل رطوبتوں سے، فاضل کہتے ہیں ایکسٹرا، رطوبت کہتے ہیں غلاظت کو، غلط چیز کو، گندگی کو، اور فاسد مادوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ روزہ تربیت کا بہترین نظام ہے، اس میں اخلاق و عادات کی اصلاح کے تمام پہلو موجود ہیں۔ طلباء کے لیے روزے کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ ذہانت اور حافظے کا تعلق انسان کی خوراک کے توازن اور اس کے معدے کی درستی کے ساتھ بھی ہے۔ روزہ نظام ہضم یعنی ڈائجسٹو سسٹم، بھائی والے جو ہے نا وہ حاضری لگائیں، کی درستی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ گویا روزے سے ہمارا جسم صحت مند رہتا ہے اور ہماری روح بھی پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ ہمیں رمضان المبارک کے روزوں کا بھرپور اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہم روحانی اور جسمانی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل
کر سکیں. پاز کریں ویڈیو کو اور ایم سی کیو سالو کریں, اس کے بعد پھر میں کرتا ہوں. اچھا جی, روزے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سلاد کہتے ہیں نماز کو, سوم کہتے ہیں. یہ والا جو سوم ہوتا ہے نا, یہ ہوتا ہے تھرڈ, تیسرا. سمت, یہ پتہ نہیں کس کو کہتے ہیں, یہ ٹھیک ہے. جس روزے کو ادا کرنا لازم ہو اور اس کا وقت مقرر ہو, اس کو کیا کہتے ہیں؟ لازم بھی ہے اور وقت مقرر بھی ہے. فرض معین, فرض بھی ہے, لازم فرض کی وجہ سے لازم, اور معین مقرر کی وجہ سے. غیر معین, جس کا ادا کرنا لازم ہے لیکن وقت مقرر نہیں ہے. مثلا قضاء کا روزہ, کفارے کا روزہ. نفلی روزہ, نبی علیہ السلام کا پیر جمعرات کا روزہ, جو ہے نا وہ جو ہے نا 9-10 محرم کا روزہ, معراج کا روزہ, اس طریقے سے. صاحب نصاب مسلمان پر عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے. صدقہ فطر, خوشی کا صدقہ, یہ ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. فدیہ جو ہے جان چھڑانے کے لیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کفارے کے لیے ہوتا ہے, ٹھیک ہوگا نا. کفارہ اور زکات یہ دونوں نہیں ہے. جان بوجھ کر رمضان کا روزہ توڑنے والے پر شخص پر لازم ہے قضا بھی اور کفارہ بھی, یہ دونوں چیزیں ادا کرنی ہوتی ہیں, ٹھیک ہو گیا نا. اچھا جی, فدیہ دینا ہوتا ہے کس نے؟ جس کی تندرستی کا امکان نہ ہو. مقررہ وقت پر سیر و انتظار سے انسان کو درس ملتا ہے کس کا؟ نظم و ضبط کا. روزے کے معنی مفہوم نے پڑھ لیا. عربی زبان میں رک جانے کو کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے بچ جانا اور غلط کاموں سے بچ جانا. روزے کے فدیہ تحریر کریں, ٹھیک ہے. فدیہ اور کفارہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. فدیہ یعنی جو ہے نا وہ 30 دن کے روزے ہیں, تو 30 دن کسی مسکین کو صبح شام کھانا پلانا. رمضان المبارک کو فرض معین کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک, یہ لازمی ہے, اور دوسرا اس کا جو ٹائم ہے, وقت مقرر ہے, اس وجہ سے کہا جاتا ہے. ماہ رمضان کے 2 مصنون ترین عمل, قرآن کی تلاوت, تراویح کی نماز, ٹھیک ہو گیا نا. لیلۃ القدر کی عبادت. روزے کے انسانی زندگی میں کوئی سے 2 اثرات, کینسر سے بچ جاتا ہے انسان, صحت مند رہتا ہے انسان, اس کے بعد جو ہے نا وہ نظام ہضم جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. اسلامی تعلیمات کی روزی میں 100 روزے پر نوٹ لکھیں. جہاں تک کوئی مسئلہ ہے کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے بتائیں. کوئی ایم سی کیو نہیں سمجھ آیا, کوئی ورڈ نہیں سمجھ آیا, شارٹ کوشچن نہیں سمجھ آیا, کوئی بھی اور چیز ہے سالو کرنا میرا کام ہے, آپ کو جواب ملے گا, ٹھیک ہو گیا جی. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ ہم لوگ کوالٹی اچھی کرنے کی کوشش کریں, وہ بھی بہت جلد اچھی ہو جائے گی, اور آپ کو بہت سارا مٹیریل یہاں پہ جو ہے دیکھنے کے لیے ملے گا. آپ نے بس جڑے رہنا ہے اس کے ساتھ, ٹھیک ہے جی. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.